बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते थे कि एक तरफ तो हुकूमत काफ़ी हमारे अपोजिशन के साथी कहते रहते हैं कि ये बताएं कि इन्होंने क्या किया, तो उस सिलसिले में हम आपको अब एक सीरीज़ ऑफ आवर अकम्पलिशमेंट्स बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी वसातत से हम आवाम को बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कुछ कर रही है लोगों के लिए। आपको याद होगा कि एक 2 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का उसके बारे में आपको बताया था और उसके जो बड़े बड़े उसके नुकात थे उस पे उन्होंने आवाम से खिताब भी किया था। हाउसिंग का मसला आपको जिस तरह मालूम है कि एक बहुत सीरियस मसला है इस मुल्क में, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि ये घर अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत ने हमेशा ये कोशिश रही है कि वो जिस तरह के हमने देखा कि चाहे वो कोविड हो या वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बुनियादी महवर होता है उनकी सोच का वो होता है कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो जो कि माशी तौर पे एक कमज़ोर तबका है, उनको जिस तरह किसी न किसी तरह से उनको फैक्टर इन किया जाए, उनको शामिल किया जाए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी अरसे से रिसेशन में थी। हुकूमत ने अप्रैल में एक पैकेज भी दिया था, लेकिन कोविड की वजह से उसमें वो उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं हो सका। तो हुकूमत ने अभी एक ऐसा पैकेज दिया है जो कि मैं ये कहूँगा कि वो मुल्क की तारीख का सबसे अहम और एक बड़ा ही इस जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको उठाने के लिए और जितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिक लोग हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट कभी आया नहीं है। आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी मुल्क की इकॉनमी को चला सकती है। ये एक वो बहुत अहम शोबा है जिससे कि मुल्क की इकॉनमी में हरकत पैदा होती है और उससे कितनी कई 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उससे मुताल्लिका हैं। इसके अलावा इससे जॉब क्रिएशन होती है, इससे वेल्थ क्रिएशन होती है और ख़ास तौर पे वो एक ख्वाब जो कि हर शख्स देखता है कि किसी न किसी दिन वो एक घर का मालिक हो या उसका अपनी छत के नीचे वो सोए और अपनी फैमिली को एक ऐसी फैसिलिटी दे जो कि घर की सूरत में इससे बड़ी फैसिलिटी हो नहीं सकती है। अब इसमें हमने ये देखा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे कई किस्म के मराहिल होते हैं। पहले मरहला ये होता है कि आपकी जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, नक्शाजात होते हैं और कई किस्म की वो होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपको पूरा करनी होती हैं। अब चूंकि हुकूमत बहुत ही संजीदा है इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए, तो उन्होंने एक इदारा बनाया जिस तरह हमने NCOC बनाया था जो कि बड़ी कामयाबी से उसने कोरोना को डील किया। इसी तरह एक नेशनल कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी बनाई गई जिसकी सरबराही जनरल हैदर साहब के पास है कि हर उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको वो हल कर सके। और इस सिलसिले में हर लेवल पे मीटिंग्स हुई। मुल्क के जो जितने भी सूबे थे उनके चीफ सेक्रेटरीज और
جو بھی متعلقہ حکام ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، چاہے وہ APR ہو، یہ سب لوگ ان کو اکٹھا کر کے ایک مشاورت کے ذریعے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا گیا جس سے کہ یہ کام بہت سہل ہو جائے گا. اس میں بہت زیادہ انسینٹو بھی ہیں، چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہوں، یا وہ اس کی فائنینسنگ کی صورت میں ہوں. اب فائنینسنگ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے جس میں کہ بینکس عام طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنے لینڈنگ نہیں کرتے. اگر ہم دیگر ممالک کے ساتھ اگر اپنا موازنہ کریں تو ہمارا تقریباً صفر کے قریب ہے، 0.04% کے قریب ہے، جبکہ اور ممالک انڈیا میں 27% ہے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں وہ 90%، 95% تک بھی یہ فیسلٹی ہے. یعنی کہ گھر خریدنے کے لیے فائنینسنگ کا ذریعہ وہ بینکس ہوتے ہیں، اور بینکس اس وقت جو ہے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی ان کا جو لینڈنگ پورٹ فولیو ہے، یعنی جو قرضہ جات وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں، اس کا 5% جو ہے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں گے، جو کہ تقریباً 390 ارب روپے 330 ارب روپے کے قریب بنتا ہے. اسی طرح حکومت نے 30 ارب کی سبسڈی بھی دی ہے، اور یہ سبسڈی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ خریدیں گے اپنا 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا مکان، تو اس میں جو ہے ان کو ایک 3 لاکھ کے قریب ان کو چھوٹ ملے گی. یعنی اگر ایک گھر 5 مرلے کا وہ اگر 15 لاکھ کا ہے تو ان کو جو خریدار ہوگا اس کو 12 لاکھ روپے کی فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں، اس کی جو قسطیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی. اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کا کنسٹرکشن پیکیج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. ہماری درخواست ہے جتنے بھی بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ بہت مختصر ہے. یعنی کہ 31 دسمبر تک آپ نے ان فیسلٹیز کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم پہ جو انٹرنیشنل باڈیز کی جو ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں، FATF ہو گیا اور اس قسم کے جو ادارے ہیں، تو ہمیں یہ کام فوراً کرنا ہے. دیکھیں حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، ساری ان آبسٹیکلز کو راستے سے ہٹانا جو کہ کسی بھی سیکٹر کے لیے کی ترقی کے لیے اس میں حائل ہوتی ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی اور اس پہ ہم تاکید کریں گے کہ جس نے بھی ان فیسلٹیز کا، ان انسینٹیوز کا فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو، چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہو، ان ساری چیزوں کا فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 31 دسمبر سے پہلے آپ اس کو شروع کریں. تو کنسٹرکشن انڈسٹری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جاب کریشن کا. کنسٹرکشن انڈسٹری، ہم حکومت کا کام وہ نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو حکومت کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ تیار کریں جس سے کہ یہ کام آسان ہو اور اس ملک میں جو کنسٹرکشن ہاؤسنگ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور یہ جو پہلا سٹیج ہے، اف آئی ایم کریکٹ، یہ تقریباً 1 لاکھ گھروں کا انیشل جو ہے تو وہ ہے ایک پروگرام ہے جی. تو اس میں آپ سے یہی وہ ہوگی کہ ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. جتنے انویسٹرز ہیں وہ اگر اپنے جو بھی ان کی فائنینشیل وہ ہیں چیزیں ہیں اس کو بھی آرڈر میں لانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں، انویسٹ کریں اور جاب کریشن بھی کریں، ویلتھ کریشن بھی کریں. اور ایک بڑا ہی نوبل کاز ہے جس میں کہ آپ نہ صرف عام لوگ گھر بنا سکتے ہیں، ان کو بھی یہ فیسلٹیز حاصل ہیں، لیکن خاص طور پہ وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے.
تو جو اسٹیٹ بینک ہے، FBR ہے، یہ بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے. کچھ چیزیں ہیں جس پہ کہ بس فائنل ٹچز رہتے ہیں، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے فوراً کرنا ہے، اور اس کو ہم نے بڑے ہی ایک آرگنائز طریقے سے، جس میں کہ ظاہر ہے جنرل حیدر صاحب اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو بھی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، فائنل ڈیٹیلز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. تو اوور ٹو جنرل حیدر. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے جس طرح بتایا، گورنمنٹ کا جو ویژن ہے انہوں نے اس کو کلیئر کیا. آواز آ رہی ہے؟ حکومت بڑے پیمانے پہ ہاؤسنگ کریٹ کرنا چاہتی ہے پورے ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی ویژن ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، لارج اسکیل کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو، اور اس کی وجوہات آپ کو منسٹر صاحب نے بتا دی. اس سے بہت سی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا، جاب کریشن ہوگی، اکانومی کو فائدہ ہوگا. اب یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کا ایک کمپریہنسو پلاننگ ہونی تھی، اور رستے میں جو مشکلات آنی ہے اور جو اینٹیسپیٹ کی جا رہی تھی کہ آگے آئیں گی، ان کا حل تلاش کرنا تھا. 3 بڑی چیزوں کی میں بات کروں گا. لوگوں کو مشکلات تھیں، بلڈرز ڈیولپرز کو بھی، اور عام لوگوں کو جو اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں. ٹیکس کے ایشوز تھے، سیریس ٹیکس کے ایشوز تھے. ہیوی ٹیکسیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے بھی. فائنینسنگ اویلیبلٹی، فائنانس، لوگ آپ کو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ بینکس ریلکٹنٹ تھے. بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فائنانس نہیں کیے جا رہے تھے پروجیکٹس. اور پھر اپروولس رجیم جو ہے وہ بڑی مشکل تھی. تو اپریل میں جو انسینٹو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکیج دیا گیا، اس میں ٹیکس کے ایشوز کو ریزالو کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. میں اس میں 2-3 چیزیں دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو فکس ٹیکس رجیم گورنمنٹ لے کر آئی، اور اس فکس ٹیکس رجیم میں جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ تھے کنسٹرکشن پہ بھی، تقریباً 29% اور 30% کے آس پاس، وہاں سے اس کو بہت کم کیا گیا اس فکس ٹیکس رجیم میں ٹیکسز کو. یہ پر اسکوائر فٹ آف کنسٹرکشن اینڈ پر اسکوائر یارڈ آف لینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان فکس ٹیکسز میں بھی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو گورنمنٹ کا پرائرٹی سیکٹر ہے، جس کو گورنمنٹ پرائرٹی دینا چاہتی ہے کہ عام لوگوں کو یا لو انکم، کم آمدنی والے لوگوں کو گھر مہیا ہو، اس کے لیے اس میں سے بھی 90% ٹیکس کم کر دیا گیا، جو فکس ٹیکس رجیم میں آپ کو ٹیکس چارج ہونا تھا. اب اس سب کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس ان ایکسپلینڈ پیسے پڑے ہوتے ہیں جو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کا بھی ایک ذریعہ مہیا کیا گیا، اور وہ سیکشن 111 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، اس سے ایگزمپشن دی گئی. 31 دسمبر تک یہ سہولت ہے، 31 دسمبر 2020. اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس میں مراحت شامل تھیں. اس میں پروونشل ٹیکسز، ٹرانسفر رجسٹریشن آف پراپرٹی، اس کو کم کیا گیا. اگر کوئی اپنے لیے گھر بناتا ہے اور ایک سرٹن سائز کا گھر ہے، 4000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ، اس تک، اور اس کو ٹیکس میں مزید ایک طرح سے جس کو ہم کیپٹل گینز ٹیکس کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا. اب 2 ایشوز ایسے تھے کہ جن کے اوپر کام جاری تھا. ایک فائنینسنگ سے ریلیٹڈ کہ بینک سے فائنانسز کیسے مہیا ہوں، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ جو اس وقت مارکیٹ میں ہے، اس کا بھی ایک ایشو تھا. اب اس وقت ایک کم آمدنی والا شخص اگر گھر بنائے اور اس کے لیے وہ مارٹگیج بھی لے، تو 11%، 12% پہ مارٹگیج لینا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے جو اب پیکیج دیا گیا ہے، جس میں نہ صرف بینک کے فائنینسنگ کی بات کی منسٹر صاحب نے، 5% اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا تمام بینکس، جس کو انہوں نے آپ کو بتایا بھی 330 ارب روپے بنتا ہے، جو بہت
ایک بڑا اماؤنٹ ہے جو اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ میں. جو لوگ آ کے اس میں صرف بلڈرز ڈیولپرز نہیں ہیں, جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک خاص طبقے تک وہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے 5 مرلے گھر تک 5%, یہ ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے انٹرسٹ ریٹ میں. ان کو مارگیج مہیا ہوگی 5% پہ, اور یہ آسان شرائط پہ اور آسان قسط, اور اس کے طریقہ کار بھی آسان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایکچولی اویلیبل ہو سکے. اسی طرح 10 مرلے تک کا جو گھر بنائے گا یا 10 مرلے کا گھر جو خریدے گا اس میں 7%, اگر اس کو مارگیج کرواتا ہے تو 7% انٹرسٹ ریٹ. اگین اس میں سبسڈی بلٹ ان کی گئی ہے. اور اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو اسلامی یا شریعہ کمپلائنٹ ماڈل اویلیبل ہے. تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ ماڈل, یہ آپشن اویلیبل ہوگا اور میجورٹی اس میں یہ شریعہ کمپلائنٹ ماڈل میں ہی آئیں گے. مشارکہ ماڈل ہے اس کے اندر یہ فائنینسنگ ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت اہم ہے اور وہ ہے اپروولز ریجیم. آپ سارے لوگ جو اس سیکٹر سے تھوڑا واقف ہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا تھا اپروولز لینے میں, اور بہت سی قباہتیں تھیں, اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہ صرف ٹائم لیتی تھیں بٹ جو پروسیس تھا وہ بہت کمبرسم تھا. اس کو آسان بنانا, اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن بہت عرصے سے جاری تھی, لیکن اب ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا نام نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار ہاؤسنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جس کی پہلی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کی, اور وہ خود اس پروسیس کو سٹیئر بھی کر رہے ہیں. ویکلی وہ اس کی میٹنگز بھی لیں گے. یہ ایک ایسی باڈی ہے, ایک ایسی کمیٹی ہے کہ جو جتنے مسائل ہیں اپروولز ریلیٹڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے, جتنی ان کی شکایات ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے یہ ایک فورم بنایا گیا ہے. اب جتنے اپروولز ہیں وہ بہت جلدی اپروولز ہوا کریں گے. بلڈنگ پرمٹس ہوں یا لینڈ کنورژن یا ہاؤسنگ سوسائٹیز, جو جس فارم میں بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو ٹائملی پروسیس کیا جائے گا. اور ایک اور جو اس میں مسئلہ تھا کہ لوگوں کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر جانے کے لیے 1 ونڈو ڈیجیٹل پورٹلز لائے جا رہے ہیں. پنجاب نے انٹروڈیوس کرا دیا, کے پی میں, سندھ میں, سب جگہ پہ اس پہ کام کافی حد تک ہو گیا ہے. اور یہ ساری اپروولز رجیم اس کے تھرو ورک کرے گی, ایک پورٹل کے تھرو ورک کرے گی, یعنی کہ لوگوں کو مختلف دفتروں میں خود جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور جس کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ اور بھی اس میں مشکلات تھیں جب لوگ دفتروں میں جاتے تھے. تو یہ ایک بالکل سمپلیفائڈ اپروولز رجیم ہے جس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور کوشش یہ ہے کہ پورے ملک میں کافی حد تک اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا جائے. یہ ساری چیزیں ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مارکیٹ کو انیبل کر دیا جائے. جو منسٹر صاحب نے بات کی, گورنمنٹ نے خود تو گھر ظاہر ہے بنانے ہیں, ہماری اتھارٹی نے بھی بنانے ہیں, نیفٹا نے بنانے ہیں, پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز گھر بنائیں گی سستے گھر, اور اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی سب. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ گورنمنٹ صرف ہاؤس پرووائڈر نہیں, مارکیٹ انیبلر کے طور پہ یہ ساری اس میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں جو کہ بہت ضروری تھی. اب جو منسٹر صاحب نے بات کی کہ 1 لاکھ پہلے جو گھر بنیں گے, پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز, نیفڈا یعنی ہماری ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی, لاسٹ کوئنٹل انکم گروپ کا جو سب سے کم آمدنی والے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے, جن کو 3 لاکھ روپے کاسٹ میں بھی سبسڈی دی جائے گی. یہ ایک بہت بڑا میجر ہے. اگر مثال کے طور پہ گھر کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے, تو جب اس کا مارٹگیج کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو جتنی قسطیں ماہوار اس کو دینی ہوتی ہیں بینیفیشری کو, اس کو ایک لمٹ میں لے کر آنا تھا تاکہ ایک جو انتہائی کم آمدنی والا شخص ہے وہ اس کو بیٹ کر سکے اس ریکوائرمنٹ کو. اس کے لیے 3 لاکھ روپے کاسٹ سبسڈی, یعنی کہ وہ جو ڈاؤن پیمنٹ خود اپنی دے گا گھر کے لیے, تو اگر وہ 2 لاکھ روپے قسطوں میں دے رہا ہے ڈاؤن پیمنٹ, تو 3 لاکھ روپے گورنمنٹ اس میں ڈالے گی تاکہ قیمت اس کی 15 لاکھ کے آس پاس آ جائے گی. میں مثال کی طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ اگر 20 لاکھ ہے, 22 لاکھ ہے, 18 لاکھ, جتنی بھی قیمت ہوگی اس گھر کی, تو اس سے اس کی مارٹگیج بہت آسان ہو جائے گی.
تو یہ 1 لاکھ گھروں کی فیسلٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو نادرا میں رجسٹر کیے گئے، اور مزید اگر ضرورت ہوگی تو دوبارہ رجسٹریشن کی جائے گی. ان کو مختلف فلٹر سے گزارا گیا اسیس کرنے کے لیے کہ یہ اس انکم گروپ کے اندر ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی گئی ہے. تو مقصد سارا یہ ہے کہ مارکیٹ کے لیے بھی ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دی جائے کہ لوگ خود آگے آئیں اور آ کے گھر بنانا لارج اسکیل کنسٹرکشن ملک میں شروع ہو، جو ہمیں امید ہے کہ شروع ہونی چاہیے ابھی. اور اس میں ہاؤسنگ ظاہر پرائرٹی ہے، اور اس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ پرائرٹی ہے. آخر میں وہی جو منسٹر صاحب نے بات کی اس کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ اس میں سے کچھ سہولیات جو پہلے دی جا چکی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا، فکس ٹیکس رجیم، ایگزیمپشن سیکشن 111 سے، یہ 31 دسمبر تک ہے. تو یہ موقع ہے، یہ اپرچونٹی ہے کہ اس ٹائم پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. تمام لوگ جو بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، جو لوگ اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں، کچھ سہولیات اس کے بعد بھی رہیں گی. جو فائنینسنگ کی میں نے بات کی ہے وہ اس کے بعد بھی اویلیبل ہوگی. لیکن اگر اس کا پورے طور پہ فائدہ اٹھانا ہے، اور جو کہ بہت ضروری ہے کہ جلدی اس کا فائدہ اٹھایا جائے، تو یہ ٹائم ہے ابھی کہ اس ایکٹیویٹی کو شروع کیا جائے. شکریہ. جی شکریہ جی. سوال کے 2 حصے ہیں. ایک یہ کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئی تھی، ان کا یہ مینڈیٹ تھا یا یہ پلان میں شامل تھا کہ جو ڈینسلی پاپولیٹڈ آلریڈی ایریاز ہیں یا میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، ان سے توجہ ہٹا کے جو شہر ہیں جیسے جنوبی پنجاب کے کچھ شہر ہو گئے یا گجرانوالہ یا جو چھوٹے شہر ہیں، ان کی طرف فوکس ہوگا. ادھر ہاؤسنگ اتھارٹیز یا ہاؤسنگ اسکیمز یا وہاں پر لوگوں کی پاپولیشن اس حساب سے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. اب چونکہ لاہور آلریڈی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے اور راوی تک آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد سے، اس حوالے سے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی ایک ہی کمپنی ہوگی، جیسے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو کسی ایک کمپنی یا ایک چائنیز فرم نے ہی کنسٹرکشن کو ملا ٹینڈر یا جو پروجیکٹ تھا، یا اور ملٹیپل اس میں کنسٹرکشن کمپنیز ہیں؟ آپ کریں گے کہ میں کر دیتا ہوں. دیکھیں، جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے، جو آپ نے کہا کہ جو ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اویلیبلٹی آف لینڈ اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جس علاقوں میں یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے صرف ایک ہی شہر یا ایک خاص علاقے کا، اور نہ ہی یہ ریسٹرکٹڈ ہے ایک کمپنی کو یا 2 کمپنیز کے. یہ اس میں تو ہم اپیل کر رہے ہیں جتنے بھی ڈیولپرز ہیں کہ وہ آگے آئیں اور وہ اس پروجیکٹس کو وہ کریں. تو اس میں صرف یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جو کسی ایک جگہ پہ ہوگا اور کسی ایک ہی کمپنی کو ملے گا. نہیں، یہ تو پشاور سے لے کر بلوچستان، سندھ، ہر جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ جو کہ اس رجیم کے تحت 31 دسمبر سے پہلے جو بھی، چاہے اس میں آپ کا ذاتی گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا جو اپنا گھر بنے گا 500 گز تک کا، اس کے لیے بھی یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہ کسی ایک خاص علاقے یا ایک خاص اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ پوری ملک کے لیے اور پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو بھی پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ آ کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ جی یہ بالکل جیسا میں صاحب نے بتایا، یہ بیسیکلی سب نیڈ بیسڈ ہے. جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے گھروں کی پلاننگ کی جائے گی شہروں میں. بڑے شہروں کی جو آپ نے بات کی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور کنجیشن بھی زیادہ ہے. لیکن اس میں صرف نئے گھر بنانا شامل نہیں ہے. اس میں جس کو ہم اربن ری جنریشن یا اربن رینیول کہتے ہیں، بہت سی کچی آبادیاں ہیں، اور جو گھر ہیں وہاں پہ جن حالات میں لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ سب نے دیکھے ہوں گے. اربن ری جنریشن اس پروگرام کا حصہ ہے. وہاں پہ ان کچی آبادیوں کے لیے نئے گھر بنانا انہی شہروں میں، اور ایسے گھر بنانا کہ جس میں آپ لینڈ کو کنزرو بھی کر سکیں اور ان لوگوں کو وہاں پہ شفٹ کیا جا سکے. جس کے لیے ایک انیشیٹو جو ابھی پہلی میٹنگ میں ہماری نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن کنسٹرکشن ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو ہوئی ہے، اربن ری جنریشن بھی شامل ہے. ماسٹر پلاننگ تمام بڑے شہروں کی نئے سرے سے کی جا رہی ہے، فریش ماسٹر پلاننگ کی جا رہی ہے. جو ایگزسٹنگ ہے ان کو بھی کچھ جگہوں پہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں اربن ری جنریشن ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا. تو
کنسٹرکشن گھروں کی ساری جگہ، چھوٹے شہر بڑے شہر ہر جگہ پہ ہوگی، اور اس کی نیڈ کو اس کے حساب سے جو اسیس کیا جائے گا اس کے حساب سے کنسٹرکشن کی جائے گی. جج صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے آپ کا. پہلے آپ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں. صرف میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب آپ ایک سویلین ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو فوج میں DHA بھی بڑے سکسیسفل جو ہاؤسنگ پروجیکٹس وہ چلاتے ہیں. کیا ان سے بھی کوئی کنسلٹ کر رہے ہیں؟ اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ویلیئر ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب ہیں وہ بھی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ چلا رہے ہیں، تو آپ نے دونوں سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو دونوں سے کوئی رابطے میں ہیں یا دونوں کو کر رہے ہیں؟ اور دوسرا DHA سے بھی آپ کا کچھ پرانا تجربہ ہے کہ اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ؟ جی بالکل. میں اپنی آخری اسائنمنٹ میں DHS کے ساتھ کنسرن تھا، آرمی ہاؤسنگ کے ساتھ بھی تھا. اس میں ہم ہر قسم کے ماڈلز کو اسٹڈی کیا. ہم نے نہ صرف DHS کے، پرائیویٹ سیکٹر کے تمام بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اس پوری ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ پلاننگ میں شامل رہے ہیں. ہم ان کو کنسلٹ کرتے رہے. ان کی جتنی باڈیز ہیں، آباد فار انسٹنس، کراچی ریجن، لاہور، ان سب کو گائے بگائے ہم کنسلٹ کرتے رہے. یہ سارے ماڈلز ہمارے سامنے، لیکن یہ جو ماڈل جو ہم ایوالو کر رہے ہیں تھوڑا سا مختلف ہے. ہماری پرائرٹی سب سے کم آمدنی والا طبقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر بلڈرز ڈیولپرز ان کا فوکس مڈل انکم گروپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آسانی سے گھر بنا کے بیچ بھی دیتے ہیں. ان کو شاید اتنی مارگیج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، قسطوں پہ دے دیتے ہیں. اب اگر آپ 20 لاکھ روپے کا بھی گھر بنائیں گے بلڈر ڈیولپر، اس کی قسطیں 50,000 روپے مہینے کے حساب سے، یا 3 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ کی قسط، یا اس طرح کے ماڈل پہ آپ جائیں گے تو وہ افورڈ نہیں کر سکے گا. تو ہمارا چیلنج تھوڑا فرق تھا. ہمیں نہ صرف یہ گھر سستے بنانے ہیں، بلکہ ہم نے ایک آسانی مہیا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہے سرو کرنے کے لیے گھر کے لیے، کہ اس اماؤنٹ میں. اب اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی لو انکم گروپ کا یا کم آمدنی والا اپنے گھر کا کرایہ کتنا دیتا ہے. تو اگر ہم اس کے گھر کے کرائے کے برابر اس کی قسط کو لے کر آ جائیں گے تو پھر اس کو گھر کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ یہی اماؤنٹ قسط کے طور پہ دینا شروع کر دے گا. یہ اب اس کے بعد جو سارے انیشیٹو ہیں وہ اب 20 لاکھ تو میں ایک ہائپوتھیٹیکل فگر بات کروں، ضروری نہیں ہے 20 لاکھ 22 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. 18 مختلف شہروں میں آپ کو پتا ہے کہ زمین کی ویلیو ویری کرتی ہے، کنسٹرکشن کاسٹ بھی ویری کرتی ہے، سائزز میں بھی تھوڑا سا فرق ہوگا. باٹم لائن یہ ہے کہ اس قیمت پہ اس کو لایا جائے اور اس مارگیج کو اس طرح اویلیبل کیا جائے کہ ایک سب سے کم آمدنی والا طبقہ سے تعلق رکھنے والا شخص اس کو افورڈ کر سکے. یہ باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی پرائرٹی نہیں ہوتی ان موسٹ کیسز، شاید کچھ کی ہو، لیکن یہ ہمارا ماڈل تھوڑا زیادہ چیلنجنگ تھا ان سے. پر بہرحال اس میں ساروں لوگوں کی ہم نے ان پٹ بھی لی ہے، ایڈوائز بھی لی ہے، اور سارے ماڈلز کو بھی دیکھا. سوری، میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں. جو جنرل صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک ون ٹائم پروجیکٹ نہیں ہوگا. اس کا ظاہر ہے کہ جو اس کی لمیٹیشن ہے وہ 31 اگست جو کہ 31 دسمبر تک ہے، جو کہ ہماری مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم نے یہ ٹائم لمٹ ہے، جو ٹیکس کی جو مد میں اور سورس آف فنڈز کی مد میں ہمیں یہ ایک ریلیکسیشن ہے. لیکن اس کو اگر آپ اس کی جو دور رس نتائج ہیں وہ اس سے زیادہ اہم ہیں. وہ اس لیے کہ اس ملک میں گھروں کی اویلیبلٹی عام آدمی کے لیے، کم آمدنی والوں کے لیے، یا ایون مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن بنی ہے جس میں کہ یہ سارے جو نقشوں کی اپروول، پرمیشنز، گیس کنیکشن، بجلی کنیکشن، باقی جو بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کو بھی ایک سٹریم لائن ہونے کی ایک ہماری ایکسرسائز ہو جائے گی. اینڈ دین وی ول بی سیٹ. ادھر فور کلوجر لاز سارے جو بینکوں کو ایک انسٹرکشن دے دی کہ جی آپ نے اپنے لون پورٹو فولیو کا، پرائیویٹ لون پورٹو فولیو کا X% 5% جو ہے تو آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی یہ انڈسٹری اس کو یہ ڈیولپ ہوگی تو اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور پاکستان میں یہ میرا خیال ہے یہ خواب کہ ہر ایک کو اپنا گھر مل سکے گا، وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
شبلی صاحب میرا سوال آپ سے آج کی پریس کانفرنس کے موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے. نہیں ہٹ کے نہیں کریں, کدھر ہیں؟ اچھا, پولیو کی وجہ سے سر 50 بچے جو ہیں وہ دوبارہ غلط ویکسین کی وجہ سے پولیو کے شکار ہو گئے ہیں, جن میں زیادہ بچوں کا تعلق سندھ اور کراچی سے بتایا جا رہا ہے. تو کیا ایسی ویکسین امپورٹ کرنے والوں کے خلاف حکومت کوئی کارروائی کرے گی؟ دیکھیں جی, جہاں تک پولیو کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک میں, اور ہم اس میں کافی اس میں ہم نے امپرومنٹ کر لی تھی, لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ کووڈ شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی طرف جو توجہ ہے اس میں کمی آئی ہے, لیکن جو کہ نہیں آنی چاہیے. اور یہ چونکہ ایک ایسا اچانک ہم پہ, پورے ملک پہ, پوری دنیا پہ یہ ایک ایسا وائرس آیا, تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو تھوڑی سی بے توجہی کا وہ ہوا, شکار ہوا یہ. لیکن ہم سندھ حکومت سے بھی اپیل کریں گے, اور جو پولیو کو کی جو کنسرنڈ لوگ ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ بھی ابھی اپنا فوکس آہستہ آہستہ دوبارہ اس پولیو اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں اس کی طرف مبذول کریں گے. الماس نقوی دنیا. جی, میرا پہلا سوال تو شبلی فرحان صاحب سے اور جنرل صاحب سے سوال ہوگا. بالکل فرحان صاحب, ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی اکانومی کے لیے بھی, آپ کی انڈسٹری کے لیے بھی, اور جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر ملنے چاہیے. لیکن سر اگر ہم پبلک سیکٹر پہ دیکھیں تو ملٹیپل انسٹیٹیوشنز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, جس میں پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, پروونشل ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, CBA کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, نیشنل کنسٹرکشن, مطلب اوور لیپنگ جو ہے رولز اسائنڈ ہیں ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. اس کے بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بھی بن گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا پچھلے اداروں میں سے کسی ایک کا نام تبدیل کر کے, جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ صرف نومنکلیچر چینج ہو جاتا ہے, رول ہوئی جاتی ہے, تو آپ بھی وہی کر لیتے تو بہتر تھا. دوسرا جنرل صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 19 لاکھ درخواستیں غالباً آپ کے پاس جمع ہوں, 1 لاکھ لوگوں کو آپ پائلٹ میں آپ دے رہے ہیں, تو یہ جو سلیکشن کا کرائیٹیریا آپ نے کیا ڈیولپ کیا ہے, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کے جو ایشوز آئیں گے اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں؟ جی, اس سے پہلے کہ جنرل صاحب جواب دیں, میں آپ کے سوال کا کہ اتنے ادارے موجود تھے اور کیا ضرورت پڑی اس کے نئے ادارے بنانے کی, تو پہلی بات تو یہ کہ جن اداروں کا آپ نے نام لیا ان کا ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے. یہ جو اتھارٹی ہے, یہ جو نئے پلیٹ فارم ہے, نئی انسٹیٹیوشن جو بنی ہے, اس کا کام ہے پوری ہاؤسنگ انڈسٹری کو پورے ملک میں, اس کا سکوپ جو ہے, تو جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یہ جو ساری جو جس میں کہ فائنینسنگ انوالو ہوتی ہے, آپ کی جو گھر بنانے کی جو نقشوں سے لے کر NOCs لینے کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں فارمیلٹیز ہیں, اس میں لوگوں کے سالہ سال سوسائٹیز ان کو وہ ایک لینڈ ڈیولپ کرتی ہیں, اور پھر جو اجازت کے جو پروسیسز ہیں وہ اتنے لمبے, اتنے کمبرسم, اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ وہ آخر میں جو ہے تو پلاٹس کی صورت میں ہی بک جاتے ہیں. جبکہ اس پروجیکٹ کا مقصد اور اس ادارے کا مقصد ہوگا کہ یہ وہ فیسیلیٹیٹ, یہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرے گی جس میں کہ ہم انکریج یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی آپ لینڈ ڈیولپ کریں اور اس کو پلاٹیں کر کے تو بیچ دیں. ہمارا مقصد ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا, کیونکہ وہی چیز ہے جو کہ جاب کریشن بھی کرتی ہے اور ویلتھ کریشن بھی کرتی ہے. تو اس لیے اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ اس پرٹیکولر وقت کے لیے بنی ہیں, لیکن جس طرح میں نے پہلے ابھی اپنے گفتگو میں کہا کہ اس کا جو سکوپ ہے وہ بڑا فار ریچنگ ہے, اور اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے فار ریچنگ ہیں, کیونکہ آپ کے اندر, آپ کے ملک میں ایک مارٹگیج فیسلٹی انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گی, اور جو بھی گھر یا فلیٹ خریدنا چاہے گا اس کو یہ فیسلٹی ملے گی. اور یہ اس سے ذرا اس لیے مختلف ہے کہ اس میں ہم انکریج کر رہے ہیں, ہر کوئی کوہاٹ میں, تو کراچی میں, سندھ میں, پنجاب, بلوچستان, کسی بھی جگہ پہ ہے, وہ اپنا 500 گز کا گھر بھی بناتا ہے, اس کو بھی یہ فیسلٹیز ہیں. جو سوسائٹیز بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ فیسلٹیز ہیں. سو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کو, صرف ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کو نہیں.
وہ آتی ہے اسی میں ہی، لیکن صرف پلاٹنگ اور اس طرح کی چیز نہیں. تو اس کے جو ہے نا جو کانسیکوینس ہے بڑے فار ریچنگ ہے، اور ہمیں یہ اس میں تعاون چاہیے. یہ بڑا کم شارٹ ایک ونڈو ہے، اس میں جلد سے جلد جو ہے نا لوگوں کو چاہیے، جو بھی ہمارے کنسٹرکشن میں انوالو لوگ ہیں یا جو ہمارے بھائی جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اس میں یہ جلدی کریں، کیونکہ یہ فیسلٹیز جو ہے تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا، جس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا جس طرح آپ نے خود کا، اور پوری جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے اس میں لوگوں کو گھر بھی مل جائیں گے. آپ نے صحیح کہا، تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے رجسٹر کیا گھروں کے لیے. اس میں نادرا نے اپنے فلٹرز لگائے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک گھر سے ہی 2 نے اپلائی کیا ہوا تھا، ڈپینڈنٹس میں سے کسی نے کیا ہوا تھا، تو وہ اس میں نکل گئے. وہ مختلف قسم کے فلٹرز ہیں یہ اسیس کرنے کے لیے کہ یہ اس انکم گروپ میں ہے یہ وہ لوگ جن کو ہم یہ سبسڈی دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد تقریباً 16 لاکھ لوگ ہمارے پاس رہ گئے اس میں. اب یہ ہم نے تحصیل لیول تک یہ نادرا نہیں کام ہمیں کر کے دیا کہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ہمیں پتہ ہے کہ ہر تحصیل میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. وہ پورا ڈیٹا ہمارے پاس کمپائلڈ ہے. جس جگہ پہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹس آئیں گے ان کا ایک آپ نے جس طرح کہا شفاف طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیلٹ کیا جائے گا. ان تمام لوگ پہلے تو ان سے اس اسکیم جو جس جگہ پہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے لیے ولنگنیس دی جائے گی انہی لوگوں میں سے دوبارہ کہ آپ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں. جو ولنگ ہوگے ان میں سے بیلٹ کیا جائے گا، اور وہ جو بیلٹ میں کوالیفائی کریں گے ان کو یہ ملے گا. اس میں صرف ایک پروسیس اور ہے، وہ یہ ہے کہ بینکس اگر وہ مارگیج لیتے ہیں تو بینکس انفارمل انکم اسسمنٹ کا ایک ان کا طریقہ کار ہے. اس کے حساب سے بینکس پوری لسٹیں ہم سے وہ مانگیں گے، اور ہم نے کچھ تو شیئر بھی ہم کر رہے ہیں. وہ اپنے طور پہ ان کی انکم اسسمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایلیجبل ہے یا نہیں ہے. اس کو ہم آسان سے آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک پورا اس کا پروسیس ہے. تھینک یو جی. نیا اور پتھر کی کچھ کیلکولیشن ہے. 18 لاکھ 3 مرلے کا جو گھر ہے 18 لاکھ سے 29 لاکھ، اور 5 مرلے کا جو ہے 29 لاکھ سے 41 لاکھ تک ہے. اور جو قسطیں اگر منتھلی کٹ کی جائیں تو یہ 18,000 سے لے کے 3 مرلے کے گھر کی 29,000 تک بنتی ہے، اور جو 5 مرلے کا گھر ہے اس کی قسطیں 25,000 سے لے کے 40,000 تک بنتی ہے ایک منتھ کی. تو غریب اس میں کہاں کون سا غریب ہے جو 40,000 کی قسط یا 25,000 کی یا 18,000 کی قسط کو دے سکے. تو دوسری یہ بینکوں کی جو شرائط ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قسط نہیں دے سکیں تو پراپرٹی واپس لے لیں گے. تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ یہ ایسا نہیں ہے. یہ شروع میں ایک انہوں نے انیشیٹ کی تھی جس کی آپ اسکیم کی بات کر رہے ہیں، اس کو ریویو کیا جائے. یہ اب جو چیزیں اویلیبل ہوئی ہیں انٹرسٹ ریٹ کی سبسڈی فائنینس، اس کی وجہ یہی تھی. یہ قسطیں کسی صورت میں بھی اس لمٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جائیں گے جس سے ایک ہم سب جانتے ہیں کہ کم آمدن والے لوگ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں. وہ میں نے جس طرح سے بات کی کہ جتنا ان کا گھر کا کرایہ ہے اتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی ایک ساتھ کو ہم ادھر ہی اسی وجہ سے یہ جو آپ ابھی ذکر کیا کہ 3 لاکھ کی گورنمنٹ میں کاسٹ سبسڈی دے گی، اس کے علاوہ 5% پہ 5 مرلے کے گھروں تک انٹرسٹ لیا جائے گا، اور جس میں اسلامک کے مشارکہ ماڈل بھی شامل ہے. یہ سب اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت اور مارگیج میں اس کی قسطوں کی جو جتنا اماؤنٹ ہے اس کو اس لیول پہ لایا جائے جہاں پہ وہ افورڈ کر سکتا ہو. تھینک یو جی.